बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज भी हम एजुकेशन मैनेजमेंट के एक अहम टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे, जो है स्कूल और कम्युनिटी के बाहमी ताल्लुकात और असरात। माशरे में स्कूल का किरदार क्या है, इस हवाले से हम आपको बताएंगे और साथ साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कम्युनिटी के स्कूल पर असरात क्या होते हैं। दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, कम्युनिटी पर स्कूल के असरात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल बात है। ये आपको समझना ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ जाए। दूसरा, स्कूल और कम्युनिटी में ताल्लुकात के उसूल क्या है। स्कूल बहैसियत कम्युनिटी मरकज़ पर भी हम आपको बताएंगे। ये अहम जो मालूमात है ये आपके लिए समझना ज़रूरी है ताकि आपको आगे चलकर ख़ास कर जो मैनेजमेंट के तलबा है या जो मैनेजमेंट के हवाले से काम करने वाले लोग हैं, अफराद हैं, उनके लिए ये समझना इंतहाई ज़रूरी है। स्कूल और कम्युनिटी के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ पाया जाता है। वक्त के साथ साथ ये ताल्लुक़ मज़ीद गहरा हो रहा है, क्योंकि जो इंसान तरक्की कर रहा है उसका स्कूल की बाज़ाब्ता तालीम पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है, जिसके बग़ैर अब साइंसी और फ़नी तरक्की के इम्कानात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि साइंस और फ़नी तरक्की अब अपने नुक्ते कमाल को पहुंच चुकी है और फ़नी एतबार से नहायत पेचीदा है। इस पेचीदा अमल को समझने के लिए कुतुब पढ़ने, मुअल्लिमीन से रहनुमाई हासिल करने और लेबॉर्ट्रियों में माहिरीन के नज़रियात को आज़माने की ज़रूरत होती है, और ये खिदमात तालीमी इदारे यानी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटियाँ ही फराहम कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के ममालिक साइंसी और फ़नी तालीम की अहमियत पर जोर दे रहे हैं। वो अपने फरसूदा माशरती और माशी ढांचे को मुकम्मल तौर पर बदल देना चाहते हैं और इसके लिए बड़ी जदोजहद कर रहे हैं। ये जदोजहद इसी वक्त कामयाब हो सकती है जब नई नस्ल को साइंसी और फ़नी उलूम से पूरी तरह लेस कर दिया जाए और इन उलूम व फ़नून को अपने मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करे। गोया तालीम की तरक्की कम्युनिटी की तरक्की के लिए लाजिमी हो चुकी है। इससे स्कूल की अहमियत और कम्युनिटी के लिए इसकी शदीद ज़रूरत पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है। माशरे में स्कूल का किरदार। स्कूल एक अहम माशरती इदारा है जिसे इन मकासद के हुसूल के लिए कायम किया जाता है, जिनका ताल्लुक़ अफराद माशरे की इक़्तिसादी, समाजी, सियासी और सकाफ़ती तरक्की से है। स्कूल इन तमाम मकासद के हुसूल में किसी तरह मुआविन साबित होता है। इन्हीं उमूर की निशानदही जो है वो इन अल्फाज में की जा सकती है, यानी स्कूल तलबा में इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों का एहसास पैदा करता है। स्कूल तलबा को तालीम व तरबियत के मौक़े महज इसलिए मुहैया नहीं करता कि हुसूली तालीम के बाद उन्हें रोज़गार के अच्छे मौक़े मिल जाए और वो अपने इक़्तिसादी मसाइल हल करने के बाद बाइज़्ज़त तौर पर ज़िंदगी बसर कर सके, बल्कि स्कूल निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए उनमें कौमी शऊर और इज्तिमाई एहसास भी पैदा करता है। इनमें इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों की अहमियत को समझने और फिर इन ज़िम्मेदारियों को निभाने और ख़ुदग़रज़ और मुफाद परस्ती के ख़िलाफ़ जिहाद का जज्बा और वलवला पैदा करता है, और तलबा माशरे में नस्ली, मजहबी और इलाकाई असबियत फैलाने वाले अनासर के ख़िलाफ़ जदोजहद में सरगर्मी से हिस्सा लेते हैं और माशरा में इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद, ताउन और कौमी वहदत कायम करने वाली क़ुव्वतों का साथ देते हैं। स्कूल अफराद माशरे के दरमियान मुताबिकत पैदा करता है। स्कूल माशरे का एक तालीमी और तरबियती इदारा है जिसमें नई नस्ल को माशरे की रिवायात, सकाफ़त और मजहबी समाजी इक़दार के मुताबिक तालीम व तरबियत दी जाती है। इस तालीम व तरबियत के नतीजे में नई नस्ल इन सकाफ़ती और समाजी इक़दार से रोशनास होती है, जिसकी वजह से बाकी अफराद माशरे के साथ उनकी मुताबिकत पैदा हो जाती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि स्कूल अपने तलबा को ऐसी तालीम व तरबियत से आरास्ता करता है जो इस माशरे की रिवायत और सकाफ़त से हम आहंग हो। स्कूल सकाफ़ती तरसील का फ़रीज़ा सरअंजाम देता है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि स्कूल तलबा को अपने माशरे की सकाफ़त, इक़दार और रिवायात से मुताबिक तालीम देता है। स्कूल की कोशिशों के नतीजे में जब वो सकाफ़ती इक़दार तलबा में मुंतकिल हो जाती है तो वो सकाफ़ती इक़दार ज़िंदा जावेद हो जाती है। स्कूल तलबा के अखलाक व किरदार की तामीर के सिलसिले में अहम किरदार अदा करता है। स्कूल में मुअल्लिमीन अपनी सरगर्मियों को महज निसाबी किताबों तक महदूद नहीं कर लेते, बल्कि तलबा को अखलाकी हसना की तलकीन भी करते हैं। इस गरज़ के लिए इन्हें इल्मी व अदबी सरगर्मियों में और खेलों में हिस्सा लेने की तहरीक
دلائی جاتی ہے، جس کے ذریعے طلباء کو اعلیٰ اخلاق و اطوار کی عملی طور پر تربیت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ نصابی تعلیم بھی، جس کا تعلق دینی اور اخلاقی تعلیم سے ہوتا ہے، طلباء میں اعلیٰ اخلاق اقدار کو اپنانے کا شعور اور جذبہ فراہم کرتی ہے۔ یہ تمام نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں طلباء میں اجتماعی احساس، ذہانت، برائیوں سے نفرت، اعلیٰ قیادت کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اور ان میں سچائی، دیانت و امانت جیسی اخلاقی اقدار اجاگر ہوتی ہے۔ اسکول طلباء میں تحریری اور زبانی اظہار کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اسکول کا ایک اہم ترین بلکہ بنیادی فرض طلباء میں تحریری اور زبانی اظہار کی صلاحیت پیدا کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے مدعا و مقصود، محسوسات اور جذبات کو الفاظ کا روپ دے سکے۔ اسکول نہ صرف طلباء میں تحریری صلاحیت پیدا کرتا ہے، بلکہ ان میں اپنے موقف کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی اور تقریر کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے۔ اسکول معاشرتی ترقی کے ارتقاء کا شعور پیدا کرتا ہے۔ اسکول طلباء کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیت کی نشوماں کرتا ہے۔ اسکول بچوں کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیت کو ترقی دینے کے لیے کئی طریقے اختیار کرتا ہے۔ اسکول طلباء کو نصاب تعلیم کے مطابق علوم و فنون سکھاتا ہے۔ علم میں اضافے کے نتیجے میں ان کی ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اساتذہ انہیں علمی و ادبی سرگرمیوں، مباحث اور مشاعروں جیسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع باہم پہنچاتا ہے، تو اس سے طلباء میں لکھنے، سوچنے، سمجھنے، دلائل دینے، حقائق کو پرکھنے اور پھر ان سے نتائج اخذ کرنے کی اعلیٰ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح جب طلباء کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں تو نہ صرف ان کی جسمانی صلاحیتیں پھلتی پھولتی ہے، بلکہ ان کی ذہنی اور تخلیقی قوتیں بھی ترقی کرتی ہے۔ اسکول بچوں کو ایک کارآمد شہری بناتا ہے۔ اسکول بچوں کو نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے۔ اسکول معاشرتی تعلقات قائم کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ اسکول معاشرے کے دوسرے اداروں کے بارے میں شعور بخشتا ہے۔ اسکول پورے معاشرے کے مقاصد کی تکمیل کرتا ہے۔ اسکول نہ صرف یہ کہ افراد معاشرے کی تعلیم و تربیت کے ذریعے انہیں ایک بہتر شہری بنانے میں مدد دیتا ہے، بلکہ وہ معاشرے کی اصلاح اور فلاح و بہبود کے لیے بھی جدوجہد کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو مختلف علوم و فنون کے بارے میں تعلیم دے کر انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ ان مقاصد کی تکمیل کرے جو اس معاشرے نے اپنے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ ان مقاصد میں سماجی اور اقتصادی ترقی سر فہرست ہے۔ کمیونٹی کے اسکول پر اثرات۔ کمیونٹی مختلف طریقے سے اسکول اور اس میں جاری سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسکول پر کمیونٹی کے ان اثرات کا ہونا ایک طبی امر ہے، کیونکہ اسکول کمیونٹی ہی کا ایک حصہ ہے جو اس کی فلاح و بہبود، تعلیم اور تعمیر و ترقی میں مصروف عمل ہے، اور اس کی کارکردگی پر کمیونٹی کی ترقی کا انحصار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمیونٹی اسکول میں جاری مختلف سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی ہے اور ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کمیونٹی اسکول کے تعلیمی مقاصد کا تعین کرتی ہے۔ اسکول ایک معاشرتی ادارہ ہونے کے ناطے کمیونٹی کی معاشرتی اور بالخصوص تعلیمی خدمت سر انجام دیتا ہے، لیکن کوئی بھی اسکول ایسی معاشرتی اور تعلیمی خدمات سر انجام دینے سے قاصر رہتا ہے جن کا تعلق کمیونٹی کی مذہبی، ثقافتی اور سماجی اقدار سے نہیں ہوتا۔ گویا اسکول کو اپنی معاشرتی اور تعلیمی خدمات سر انجام دینے کے لیے کمیونٹی کی ثقافتی اور سماجی اقدار سے مطابقت اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسکول کے معیار کا تعین بھی کمیونٹی کرتی ہے۔ جس کمیونٹی میں اسکول قائم ہوتا ہے وہ اس کمیونٹی کا نمائندہ ہوتا ہے، کیونکہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بچے جب اسکول میں آتے ہیں تو وہ اپنا ماحول، اپنا انداز گفتگو، اپنی عادات و اطوار اور اخلاق و کردار بھی ساتھ لاتے ہیں۔ اگر کمیونٹی کا طرز معاشرت غیر ترقی یافتہ ہے یا دیہی ماحول کے زیر اثر ہے تو اسکول کا معیار بھی دیہی ہوگا۔ اسکول کے تعلیمی معیار میں طلباء کی کارکردگی بھی خصوصی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کا انحصار بھی کمیونٹی کی خصوصیات پر ہوتا ہے۔ اگر کمیونٹی ایسے بچے اسکول میں بھیجتی ہے جو تعلیمی سرگرمیوں میں گہری دلچسپی لیتے ہیں اور اسکول کے قواعد و ضوابط کے مطابق نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتے ہو تو اسکول کا معیار تعلیم بلند ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو تو معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے کمیونٹی کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی، جس میں اسکول اہم کردار ادا کر سکتا ہے، یا پھر اساتذہ کو ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی جو اس قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے ضروری ہو۔ لیکن اس حکمت عملی کی کامیابی کے امکانات اس وقت تک مشکوک ہی رہیں گے جب تک کمیونٹی کے انداز فکر میں بنیادی تبدیلیاں واقع نہ ہو۔ کمیونٹی طلباء اور اساتذہ کے اخلاق و کردار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کمیونٹی کے نظریات اسکول پر اثر انداز
ہوتے ہیں۔ کمیونٹی میں جس قسم کے سیاسی، سماجی اور مذہبی نظریات پائے جاتے ہیں، ان کے اثرات بڑے واضح طور پر تعلیمی اداروں میں محسوس ہوتے ہیں۔ کمیونٹی کے لوگوں کی اکثریت پر جو بھی رجحانات غالب ہو، ان کا اسکول کے طلباء اور اساتذہ پر بے حد اثر ہوتا ہے۔ کمیونٹی کی اقتصادی حالات اسکول پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسکول کمیونٹی کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اگر کمیونٹی غربت و افلاس کا شکار ہے تو اس کمیونٹی کے اسکول میں پڑھنے والے طلباء کی حالت بھی عمومی طور پر غربت و افلاس ہی کی مظہر ہوگی۔ اسی لحاظ سے اسکول کی مجموعی حالات بھی غربت و افلاس کی عکاس ہوگی۔ اگر والدین اپنی اقتصادی بدحالی کی وجہ سے تعلیم سے زیادہ حصول معاش میں سرگردہ ہوں گے تو وہ بچوں کی تعلیم پر بھی توجہ نہیں دے سکے گا۔ اگر وہ بچوں کو اسکول تو بھجوا رہے ہوں گے لیکن اس کی تعلیمی حالات کی طرف غور نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے بچے بے پرواہ ہو جائیں گے، تعلیم سے بے بہرا رہیں گے اور بالآخر اسکول چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ کمیونٹی کی اسکول سے معاملات میں دلچسپی اور مداخلت۔ اگر کمیونٹی اسکول کے تعلیمی معاملات میں دلچسپی لے، یعنی والدین اور کمیونٹی کے معززین اسکول کی تعلیمی حالات کو سدھارنے کے لیے اقدامات کریں تو اس سے بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تاہم اس مداخلت یا دلچسپی کے نتائج اس دلچسپی کی نوعیت اور کمیونٹی کی اپنی حالت پر ہے۔ اگر کمیونٹی دیہی ہے اور اس کا تعلق زرعی پیشے سے ہے تو اس کی مداخلت بھی اسی نوعیت کی ہوگی۔ اگر کمیونٹی پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل ہے تو وہ صنعتی، سائنسی اور فنی تعلیم کی اہمیت پر زور دے گی۔ گویا کمیونٹی کا ناقدانہ انداز کمیونٹی کی خصوصیات کو ظاہر کر دیتا ہے۔ کمیونٹی میں موجودہ ماہرین اور تجربہ کار لوگ اسکول پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہر کمیونٹی میں اس کی خصوصیات کے مطابق غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک، تجربہ کار، عالم اور ماہر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ ماہرین اسکول کی تعلیمی سرگرمیوں میں بھرپور طریقے سے حصہ لے سکتے ہیں۔ کمیونٹی مدرسے کے لیے ایک تجربہ کار کی حیثیت رکھتی ہے۔ معاشرہ یا کمیونٹی اسکول اور اس کے طلباء کے لیے ایک وسیع لیبارٹری کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسکول میں طلباء کو مختلف علوم و فنون کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ طالب علم اپنے علم، فن اور ہنر کا مظاہرہ کمیونٹی میں کرتے ہیں اور اپنے علم کی صداقت اور حقیقت کو پرکھتے ہیں۔ گویا کمیونٹی اسکول کی ایک وسیع و عریض لیبارٹری کی حیثیت رکھتی ہے جس میں وہ تجربات کرتے رہتے ہیں اور نتائج اخذ کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسکول اور کمیونٹی میں تعلقات کے اصول۔ اسکول کمیونٹی کا نہایت فعال معاشرتی ادارہ ہے جو کمیونٹی کے مستقبل کو سنوارنے اور کمیونٹی کی نئی نسل تک علوم و فنون اور ثقافتی اقدار کی منتقلی کا اہم ترین فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ لیکن کمیونٹی کے تعاون کے بغیر اسکول اور اس کے معلمین کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دونوں کے درمیان تعلقات اس نوعیت کے ہونے چاہیے کہ کمیونٹی بچوں کے مستقبل کو سنوارنے اور انہیں علوم و فنون سے آراستہ کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا کرے اور اسکول کو اس سلسلے میں جو فرائض پہ گئے ہو وہ ان کی بجاوری میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ چنانچہ تعلیم اور عمرانیات کے ماہرین نے اسکول اور کمیونٹی کے درمیان تعلقات کے کچھ اصول وضع کیے ہیں، یعنی اسکول اور کمیونٹی میں تعلقات میں لچک ہونی چاہیے، نصابی تعلیم کمیونٹی کی ضرورت سے ہم آہنگ ہو، کمیونٹی کی خصوصیات اور رجحانات کے مطابق تعلیم دینا، ہمگیر تعلیم پیدا کرنا، قومی شعور پیدا کرنا، اخلاق و کردار کا معیار بلند کرنا، طلباء کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھانے پر زور دیا جائے۔ دوستو اور عزیز طلباء، اسکول بحیثیت کمیونٹی مرکز کی اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے اسکول کو کمیونٹی میں اس حد تک سرگرم کردار ادا کرنا چاہیے کہ اسکول کمیونٹی کی ایک مرکزی حیثیت اختیار کر جائے۔ ایک طرف اسکول لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھے اور دوسری طرف کمیونٹی اپنے فرائض سر انجام دے۔ یہ مرکز جو خدمات سر انجام دے سکتا ہے اس کا تذکرہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یعنی اسکول کمیونٹی کے مسائل پر توجہ مرکوز کرے، لوگوں کی رہنمائی کرے، تفریحی مشاغل کے پروگرام بنائے۔ ان تفریحی مشاغل میں اجتماعی کھیلوں کے پروگرام، فلموں کی نمائش، ڈرامے، موسیقی کے پروگرام، مشاعرے، مباحثے، بیت بازی، مینا بازار کا انعقاد، میلے اور تہوار وغیرہ منائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کی اجتماعی تفریحی سرگرمیوں سے کمیونٹی میں تعلیمی شعور پیدا ہوتا ہے اور نئی نسل کو بھی کمیونٹی کے مسائل سے آگاہی میسر آتی ہے۔ اسکول کی عمارت اور سہولتوں کا استعمال۔ اسکول کی عمارت کو کئی سماجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسکول کا کھیل کا میدان کمیونٹی کھیلوں کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ اسکول کی عمارت میں صنعتی اور پولو کی نمائش کر سکتی ہے۔ اسکول کا کتب خانہ
کمیونٹی کے ارکان کے لیے بھی کھل سکتا ہے۔ اسکول کی عمارت میں کسانوں کے اجتماعی پروگرام بنائے جا سکتے ہیں۔ اسکول کے بینڈ کو قومی تہوار میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسکول کی ڈسپنسری میں کمیونٹی کے لوگوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اسکول کے بڑے کمروں میں مختلف تاریخی، علمی اور سائنسی نوعیت کی فلمیں دکھائی جا سکتی ہے اور مختلف پروگرام منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ اسکول تعلیم بالغاہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ تعلیم آبادیات کا مرکز اسکول میں قائم ہو سکتا ہے۔ اسکول عمارت کو ووٹنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسکول کے میدانوں کو سیاسی، سماجی، اقتصادی مسائل کے حل کے لیے مختلف قسم کے جلسوں کے انعقاد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسکول کی عمارت کو بوقت ضرورت افزودہ لوگوں کی رہائش کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جنگ کے دنوں میں اسکول کی عمارت کو شہری دفاع کی تربیت دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو اور عزیز طلباء، جس طرح ہم نے آپ کو آج بتایا ہے کہ کمیونٹی اور اسکول کا تعلق کیا ہے، اس کی اہمیت پر ہم نے آپ کو بتایا ہے، یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسکول اور کمیونٹی کا تعلق کیا ہوتا ہے اور ہم اسکول کو اور کمیونٹی کو کیسے میں استعمال کر سکتے ہیں۔